बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्केट और मसाइल से आपका मेज़बान रफीक अंसारी हाजिर। आज हम बड़े ख़ास मौजू लेकर आए और ये है मसाइल। और आपको पता है कि बल्दियाती निज़ाम की मुद्दत पूरी हो रही है और एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक नया ड्रामा सामने खड़ा किया और ज़िला गरबी यानी कि केमाली को ज़िला बनाने का फैसला किया ताकि उनकी हुकूमत इस शहर कायद पर बरकरार रहे, मगर ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। आज हमारे साथ बड़े ख़ास मेहमान MQM पाकिस्तान वाली कमेटी के सरबराह साबिक मेयर कराची और मुमताज सियासतदान डॉक्टर फारूक सत्तार भाई हमारे साथ मौजूद है और आज इनसे बड़ी जबरदस्त बात होगी कि हालिया बारिश भी हुई और बल्दियाती इदारों की नाकिस कारकर्दगी भी सामने नजर आई और ये पूरा शहर कराची दरियाए सिंध का मंजर पेश करता रहा, क्योंकि ये बल्दियाती इदारों के सामने नाकिस कारकर्दगी आ गई। जबकि बल्दियाती इदारे और यकीनी तौर पर वज़ीर बल्दियात ये दावा करते रहे कि शहर कराची में सफाई सुथराई होती रही है और है, मगर आज तक यानी कि मुख्तलिफ मार्केटों या मेन शहरों पर बरसाती पानी जमा है और वो काला भी हो चुका है, मगर सफाई सुथराई का कोई निजाम नहीं रहा। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और खुशामदीद जी। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये अहम सवाल ही है कि बल्दियाती निजाम 28 तारीख को खत्म हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर कायम होने जा रहे हैं, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक और नया शोशा छोड़ दिया और तमाम सियासी मजहबी जमातें जिले को यानी कि केमाली जिला बनाने जाया जा रहा है, इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि पीपल्स पार्टी ने माजी में भी जब बल्दियाती इंतखाबात की आमद होती है तो उससे पहले वो कराची में इसी तरह का कोई शोशा छोड़ती है और एक नया ज़िला बनाती है। मलीर ज़िला उन्होंने बनाया 90 की दहाई में, 2015 से पहले उन्होंने कोरंगी ज़िला बनाया और ये केमाड़ी एक और ज़िला वो बनाने जा रहे हैं या बना लिया है। तो उसकी वजह यह है कि आम इंतखाबात में कौमी और सूबाई इलेक्शन में पीपल्स पार्टी कराची के वोटर और आवाम के सामने इतनी बेनकाब हो चुकी है कि उसका वोट बैंक 10-12% से बढ़ने का नाम नहीं ले रहा। गोया कि अगर 7 कौमी असम्बली की सीटें होंगी कराची की तो उसमें पीपल्स पार्टी की 1 होगी, 21 सीटें होंगी तो उसमें 1 होगी, लेकिन 6 ज़िले अब तक जो बने थे और 2015 में जो बल्दियाती इलेक्शन हुआ तो उसमें 2 ज़िलों पर उनका कब्जा था। तो इसका मतलब है कि ज़िला वाइज और ज़िला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बुनियाद पर देखें तो वो ये बता रहे हैं कि उनके पास 33% कराची है, जबकि 10-12% का वोट बैंक है। तो वो 10-12% के वोट बैंक को बढ़ाकर ये तासुर देते हैं कि 2 ज़िले उनके पास है 6 में से, तो गोया कि उनके पास 33% कराची है। और अब ये तीसरा ज़िला भी जो वेस्ट को इन्होंने आधा कर दिया, तो वहाँ ये केमाड़ी में भी किसी तरह अगर ये सियासी एनक्रोचमेंट है, ये जो ज़िला बनाने का अमल है ये पॉलिटिकल एनक्रोचमेंट है और ज़बरदस्ती अपने गुब्बारे में हवा भरी जा रही है। वोट नहीं है, अवाम नहीं है उनके पीछे, लेकिन वो तीसरा ज़िला भी जीत कर 7 में से के 3 ज़िले हो गए तो वो ये बावर कराने की कोशिश करेंगे कि अब वो 40% 40% कराची उनके पास है। और अगर वेस्ट का जो बाकी बचेगा ज़िला वो भी अगर वो किसी तरह तिगड़म लगा के जीत जाते हैं खरीदो फरोख्त करके यूसी चेयरमैन के साथ, तो वो कहेंगे कि आधे से ज़्यादा कराची, 50% से ज़्यादा कराची उनके साथ, और ये छोटे ज़िले बना रहे हैं। अच्छा ऐसा ही है तो वो जो सेंट्रल का ज़िला उसको भी 2 में तोड़ें, कोरंगी का ज़िला बहुत बड़ा उसको भी 2 में तोड़ दें ताकि ये बात वाज़ेह हो जाए। और लेकिन इससे पहले जो ज़िला बनाया मलीर या कोरंगी तो कौन से सुरखाब के पर इन ज़िलों में लगा दिए, कौन सी तरक्की हो गई, दूध की नहरें बह गई, और कौन सा पूरा कराची जो है वो तेज़ी से तरक्की करके 22वीं सदी में चला गया और पाकिस्तान को भी ले गया। तो मतलब ये है कि इन ज़िलों के ज़रिए से मसनूई तौर पर अपने कद और वज़न को दिखाना कि उसमें इजाफा हो गया कराची में से, और फिर ज़िले इंतज़ामिया के ज़रिए से इन ज़िलों को रूल किया जाए, क्योंकि बल्दियाती कॉरपोरेशन जो इन ज़िलों की हैं तो कौन सा मलीर को इख्तियार दिया, कौन सा कोरंगी को इख्तियार दिया और कौन सा केमाड़ी की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो बनेगी अब उसको वो देंगे। तो इख्तियार ज़िले बल्दियाती कॉरपोरेशनों को नहीं देना, ज़िले इंतज़ामिया में DCs के ज़रिए वो जो
انگریزوں کا جو برطانوی سامراج تھا، جو انگریزوں کا طریقہ تھا کہ سیاسی جمہوری اداروں کو ایک سائٹ پر رکھیں اور افسروں اور نوکرشاہی کے ذریعے سے زمین پر اختیار، زمین کا کنٹرول، بلدیاتی اختیار کنٹرول، پھر اس کے بعد وہاں کے تمام وسائل اور اختیارات پر کنٹرول یہ لے لیا جائے، لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کیا جائے، اور جو بچا کچا کراچی اس کو بھی تباہ کر کے دیوار سے لگا کے یہاں کے لوگوں کو زندہ درگور کر دیا جائے. یہ ہے منصوبہ. تو فاروق بھائی یہ تو آپ نے بتا دیا کہ ضلع کی حوالے سے سازش یہ ہے. اب یہ دیکھیں کراچی شہر ابھی حالیہ بارشوں محکمہ موسمیات بار بار یہ اعلان کر رہے ہیں کہ بارشوں کا ہوگی. آپ نے دیکھا کہ بارشوں کے دوران ڈسٹرکٹ سینٹرل اس وقت سب سے زیادہ تباہی کا مرکز ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت ہے، بلدیاتی نظام ہمارا ایک نیا ڈرامہ کر کے. تو کیا ڈسٹرکٹ سینٹرل میں اگر مزید بارشیں ہوئیں اور یہ دلی لے آتے ہیں تو کیا یہ کنٹرول کرنے پہ کامیاب ہوں گے؟ یہ تو سلسلہ وہی چلے گا. نہیں، یہ تو لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا، اور عارضی طور پر کراچی کے پختون بھائیوں جو ہزارے وال وہاں اور جو پنجابی بھائی ہیں اور بلدیہ ٹاؤن میں اتحاد ٹاؤن کے جو ہے، ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ان کو گویا کہ یہ بتانا کہ آپ کے لیے کوئی علیحدہ سے آپ کے اوپر توجہ ہوگی، وسائل ہوں گے. ایسا ہوتا تو ملیر ہے نا آپ کے سامنے، ملیر ضلع، کورنگی ضلع ہے نا آپ کے سامنے، اور پھر لیاری جو ضلع جنوبی اب ان کے پاس تھا ضلعی کارپوریشن، انہوں نے ضلع جنوبی اور پھر لیاری ٹاؤن اس میں کون سا انہوں نے ایک میڈیکل کالج بنا دینے سے اور کم نمبروں پر بھی وہاں کچھ بچوں کو داخلہ دینے سے کیا لیاری میں ہیپیٹائٹس، لیاری میں دیگر وبائی امراض، وہاں جو ڈائریا ہے یا جو اس طرح کی جو بیماریاں ہوتی ہیں، یا اس کے علاوہ ذیابیطیس ہے، بلڈ پریشر ہے، وہاں لوگوں پہ ذہنی دباؤ ہے، کیا لیاری میں لوگوں کا ان چیزوں سے لوگوں کی جان چھوٹی؟ اور جو لیاری میں جو بلڈنگیں گرنے کا سلسلہ بیچ میں آپ نے دیکھا، وہاں جس طرح کی تعمیرات ہو رہی ہیں اس پر کٹا مارکیٹ میں بلڈنگ گری اور وہاں اس کی کوئی روک ٹوک ہو سکی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لیاری کے عوام بھی اب سمجھ گئے ہیں، چاہے وہ کالا کوٹ کے ہوں، چاہے وہ کھڈا میمن سوسائٹی کے کچی ہوں، اور اب بلوچ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی نے صرف میڈیکل کالج بنا کر لوگوں کو صرف 20-30 ڈاکٹرز بن رہے ہیں نا وہاں سے، بس اور کیا ہو رہا ہے؟ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. کوٹا سسٹم تھا تو اندرون سندھ میں کون سا عام زمینداروں کسانوں کے بچوں نے پڑھ لکھ لیا؟ اچھے اسکول بناتے اندرون سندھ میں، اچھے کالجز بناتے، اچھی جامعات بناتے، کراچی سے وہاں اچھے اساتذہ کو لے جاتے، اچھی تعلیم ہوتی، اساتذہ کا معیار بہتر ہوتا، بچوں کو پڑھائی کے پورے موقع ملتے، ان کو اچھی کتابیں ملتی، اچھی لائبریریاں ملتی، اچھے کھیلنے کے گراؤنڈ ملتے، اچھی ان کو سہولتیں ملتی صحت کی، تعلیم کی. تو یہ تو ہوتا، لیکن کوٹا سسٹم میں صرف ڈاکٹر اور انجینئر بے ساکھی کے سہارے پر جو ہے وہ کم نمبر پر بھی ان کو بنا دیں گے، تو یہ مسئلے حل. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی حالیہ بارش ہوئی اور ابھی محکمہ موسمیات نے ایک بار پھر بارش کا اعلان کیا ہوا ہے. اب یہ بتائیں اگر یہ بارش ہو جاتی ہے تو آپ اس وقت جو بلدیاتی اداروں کی کارکردگی کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ بلدیاتی اداروں کی کارکردگی تو کافی زیادہ بے نقاب ہو چکی ہے کہ نالے صاف کرنا ان کی ذمہ داری تھی اور ان کے اختیار میں تھا، اور اس کے وسائل بھی ان کے پاس تھے. وہ پچھلی گلیاں پکی نہ کرتے، اگلی گلیاں پکی نہ کرتے، اسٹریٹ لائٹ نہ لگاتے، پارکوں میں کھاد نہ ڈالتے، میدانوں میں مٹی نہ ڈالتے، لیکن وہ نالے صاف کرتے. ڈی ایم سیز کے ساتھ مل کے میئر کراچی، بلدیہ عظمیٰ کراچی وہ گلیوں اور محلوں سے کچرا اٹھا کر سیکنڈری گاربیج اسٹیشن پر لے جاتے، اور وہاں سے اگر یہ جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا محکمہ نہیں اٹھا رہا تو پرائیویٹ گاڑیاں ہائر کر کے بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض کو، آباد کے چیئرمین کو اور دیگر تاجروں کو، جب کراچی کا ایک فرزند جی ڈی سی کا جو روح رواں ظفر، بس ایک دن میں 200 گاڑیاں، شاول بھی ہے، ٹرالیز بھی ہیں، بلڈوزر بھی ہیں، ٹریکٹر بھی ہیں، جب وہ یہ ساری چیزیں جمع کر سکتا ہے تو ہر 3 مہینے میں ایک مہم ایم کیو ایم پاکستان، خالد مغل صدیقی، عامر خان، کنور نوید اور وسیم اختر میئر کراچی ساری اپنی ضلعی میونسپل کارپوریشن کے ساتھ مل کے نہیں چلا سکتے تھے، چلا سکتے تھے، لیکن ان کی ترجیحات میں نہیں تھا. ان کی ترجیحات بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ جرائم میں ایم کیو ایم پاکستان
برابر کی شریک ہے. یہ مجرمانہ غفلت ہے کہ کچرا اٹھانا ان کی ذمہ داری تھی وہ اٹھاتے, نالے صاف کرنا ان کی ذمہ داری تھی وہ صاف کرتے. ہاں گٹر ابلتے ہوئے ان کی ذمہ داری نہیں تھی, وہ حکومت سندھ کے پاس تھا واٹر بورڈ, واٹر اینڈ سیوریج بورڈ. لیکن کوئی کام نہ کرتے, یہ تین کام کرتے, کچرا اٹھانا, نالے صاف کرنا اور ابلتے ہوئے گٹر کی فرسودہ لائنوں کو ٹھیک کرنا. خدا کی قسم کوئی اگلے انتخابات میں ایم کیو ایم پاکستان کے دوبارہ میئر اور 4 یا 5 ضلعی میونسپل کارپوریشن میں ان کے چیئرمینوں کو منتخب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. وہاں فاروق بھائی یہ کہا تھا کہ لیکن یہ پارٹنر ان کرائم ہے, یہ اس جرائم ان جرائم میں شریک ہے بھی. مگر یہ تو کہتے ہیں کہ میئر کراچی کو بلدیاتی اداروں کے ساتھ کوئی فنڈ نہیں ملا, بلدیاتی ان کو کوئی محکمہ نہیں تھے, تو کیسے اس ملک کے شہر قائد کو تباہی کر لیکن دیا؟ میری اطلاع کے مطابق 50 سے 65 ارب روپے نہیں ملے. آدھے لگا لیں کہ تنخواہ کے تھے اور پینشن کے, یہ پینشن کے پیسے بھی کھا گئے, وہ پینشن بھی نہیں مل رہی ہے. جو لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں ان کو کوئی ان کی جو گریجوٹی جو تھی, لیو ان انکیشمنٹ کے پیسے اور جو اور پینشن کے پیسے وہ نہیں مل رہے, وہ بھی کھا گئی ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تیل باقاعدگی سے لے رہے, کچرا گاڑیاں ہیں نہیں, تو کچرا گاڑیاں جب ہے نہیں تو تیل کس چیز کے لیے جا رہا ہر مہینے؟ ڈی ایم سی کا بجٹ جو ہے, ساری گاڑیاں خراب پڑی ہیں کے ایم سی کے ورک شاپ میں, تو یہ گاڑیاں ٹھیک کرانے کے پیسے نہیں, تو پھر پیسہ گیا کا نہ مینٹیننس ہوئی, نہ گاڑیوں میں تیل لگا, نہ ان گاڑیوں نے کام کیا, نہ آپ نے کچرا اٹھانا اور نالا صاف کرنا یہ آپ کا کام تھا, یہ بھی نہیں کیا. اتنے پیسے آپ کو ملے ہیں اے ڈی پی کے, جو حکومت سندھ کہتی ہے صحیح کہتی ہے, وہ پیسے کہاں گئے؟ 1.25 ارب روپے ورلڈ بینک کا ملا, وہ کہاں گیا؟ نالے صاف نہیں ہوئے, کچرا صاف نہیں ہوا, ابلتے گٹر ٹھیک نہیں ہوئے, لیکن ورلڈ بینک کا پیسہ صاف ہو گیا. جو نالوں کا بجٹ 90 کروڑ 2 سالوں میں ملا ان کو, 40 کروڑ ان کا اپنا, 50 کروڑ حکومت سندھ نے دیے, وہ کھا گئے. تو جب آپ نے یہ کہا, اچھا پھر ڈاکیومنٹری دکھائیں کہ کب نالے صاف ہوئے, میئر نے کب وزٹ کیا نالوں کا, کب کرینے لگیں, کس ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دیا گیا. یہ ساری چیزیں کے ایم سی کی ویب سائٹ پہ, ڈی ایم سی کی ویب سائٹ پہ یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. ریحان ہاشمی ڈسٹرکٹ سینٹرل کا چیئرمین کہتا ہے کہ 1 کروڑ روپیہ ملا. ابھی جب 1 کروڑ ملا تو 4 سال تک تم بھی کیوں رہے بھائی ضلع کے چیئرمین؟ وسیم اختر کیوں بے اختیار بے وسیلہ غیر مؤثر بلدیہ میں کیوں رہے؟ میں اگر سربراہ ہوتا تو میں نے ان کو کہہ دیا تھا, 3 سال سے زیادہ میرا پروگرام نہیں تھا بلدیہ میں رکنے کا. اگر اختیار نہیں وسائل نہیں تو 4تھے سال بھی ہم مگرمچھ کے آنسو بہائیں, لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکے, پھر الیکشن میں جائیں, پھر پتنگ کے نام پر جذباتی لوگ ووٹ دیں اور پھر ہم لوٹ مار کریں. تو یہ لوٹ مار کا جو قافلہ ہے میں ان سے الگ ہوں اسی لیے, اور میں نئے نوجوانوں تو کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے بلدیاتی انتخابات میں کیا ایم کیو ایم پاکستان آؤٹ ہوتی ہے؟ ایم کیو ایم پاکستان خود آؤٹ ہوئی ہے, سودا کیا ہے, میئر کسی اور کو دے دیا, یہ پہلے سے انہوں نے طے کر دیا ہے. یہ 1 یا 2 ضلعی میونسپل کارپوریشن میں ان کا چیئرمین اگر ان کو مل گیا خیرات میں تو یہ لے لیں گے, یہ اسی پر کام کریں گے. ان کی نیتوں میں فطور ہے. انہوں نے ایک مربوط, ایک متحرک, ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت تو لوگوں کی خدمت کی نہیں. جب اوپر کے لوگ کرپٹ ہو جائیں گے مبینہ طور پر, اللے تللوں میں پڑ جائیں گے, تو پھر نیچے ہر یو سی چیئرمین بھی جو مہینے کے 5 لاکھ اسے ملتے ہیں, تو فاروق بھائی اس میں سے کتنے اس نے لگائے. مہینے کے 5 لاکھ ہر یو سی چیئرمین کو ملے تو سال کے 60 لاکھ ہوتے ہیں. ایک یو سی میں سال میں 60 لاکھ روپے خرچ ہوئے نہیں ہوئے, بتا دیں کہاں خرچ ہوئے. فاروق بھائی آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ چلو ان کے یوتھی چیئرمین ہوئے, یہ بلدیاتی ادارے سے ایم کیو پاکستان نے کوئی کام نہیں کیا, مگر ان کے ساتھ ایک جماعت پی ٹی آئی جس نے نعرہ لگایا تھا تبدیلی کا, وہ ان کے ساتھ منسلک ہے وفاق میں بھی اور سندھ کے اندر بھی, اور پیپلز پارٹی نے بھی کوئی کام نہیں کیا. تو پھر آنے والا جو بلدیاتی جو دور ہوگا وہ کس کا ہوگا آپ کے نظریے میں؟ دیکھیں آپ کے 2 سوال تھے, پیپلز پارٹی سے متعلق پھر ایم کیو ایم سے. تو پہلے ہم نے پیپلز پارٹی کی جائز تنقید کی اور اس کے کپڑے اتارے. آپ کے سوال پر میں نہیں چاہتا تھا لیکن اتارنے پڑے. پھر ایم کیو ایم پاکستان کے کپڑے اترے ابھی, اور عوام میں یہ جائیں, ان کے حیدرآباد میں ان کے زون پر جو ہے وہ اب عوام اور ووٹر آ کے احتجاجی مظاہرہ کر کے جا رہے ہیں. حیدرآباد پر بھی مظاہرے ہوں گے, وہاں پر بھی لوگ جائیں گے, وہاں وہ غصہ ہے لوگوں میں. سرجانی ٹاؤن میں فاروق ستار جا سکتے ہیں یوسف گوٹ میں, اتنے پانی میں, کمر اور کمر کے اوپر پانی میں. پھر پی ایس پی کا وہ انیس قائم خانی بھی چلا گیا, ٹھیک ہے نا. آپ کو ایم کیو ایم کی قیادت میں سے کون جاتا ہوا نظر آیا؟
پی ٹی آئی کا ایم این اے آخر میں گیا, سجا نہیں رہوں گا, جب اس نے دیکھا فاروق بھائی جا رہے ہیں یوسف گوٹ, انیس قائم خانی جا رہا ہے, تو وہ بھی گیا مجبوراً. ایم کیو ایم کی قیادت میں سے کوئی نہیں گیا. تو اس کا اچھا, لیکن پی ٹی آئی کا بھی, پی ٹی آئی نے چالاکی کی. پہلے نمبر پر مجرمانہ غفلت میں کراچی کو تباہ کرنے میں پیپلز پارٹی, دوسرے نمبر پر ایم کیو ایم پاکستان, دونوں کا گٹھ جوڑ, اور تیسرے نمبر پر پی ٹی آئی. وہ بھی میرے اس الزام سے نہیں بچیں گے کہ انہوں نے ایم کیو ایم کو لارا لپا دیا, آسرا دیا 162 ارب روپے کے پیکج کا, لیکن اس میں سے بھی چند ارب ملے, اور وہ بھی گلیاں پکی کرانے پہ لگ گئے. کوئی نمایاں بڑا کام نہیں. K4 پانی کا نیا منصوبہ, میں جب وزیر اور میئر تھا 10 کروڑ گیلن پانی K2 میں لایا. مصطفیٰ کمال اور مشرف صاحب اپنے زمانے میں K3 لائے. 2008 کے بعد ایک بوند اضافی پانی کراچی کو نہیں ملا. یہ پیپلز پارٹی اور یہ ایم کیو ایم کے میئر. نہ سعید غنی اور ناصر شاہ نے K4 پہ کام کیا, نہ خالد مقبول اور وسیم اختر نے نہیں کام کیا. یہ کہاں ہے یہ پانی؟ اس پر کام ہونا چاہیے تھا, اور اختیار نہیں تھا میئر کے پاس. تو بھائی وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ دھرنا دیتے ہیں نا, 2500 فوج ظفر موج کاؤنسلروں کی, بلدیاتی نمائندوں کی, ڈسٹرکٹ چیئرمینوں کی, یو سی چیئرمینوں کی کہاں ہیں؟ سب اپنے اپنی عیاشیوں میں لگ گئے. کوئی دھرنا نہیں, ایک دھرنا نہیں وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ. اور جب ورلڈ بینک کا پیسہ آتا ہے تو نالے صاف کرنے کے لیے وسیم اختر ناصر شاہ ساتھ نکلتے ہیں, اور ویسے لڑائی لڑتے ہیں پیپلز پارٹی کے خلاف. وسیم اختر کہتے. پھر اب پی ٹی آئی کی بات ہم کر رہے تھے, تو پی ٹی آئی نے بھی لارا لپا دیا, اور اصل کام 162 ارب کے پیکج منہ پہ ماریں گے. بلدیاتی نظام پیپلز پارٹی کے منہ پہ, 162 ارب کا پیکج پی ٹی آئی کے منہ پہ. اصل چیز جو ہمیں لینی چاہیے تھی پی ٹی آئی سے, وہ 140A کی آرٹیکل 140A کی میری پٹیشن, جس کی خلاف ورزی کا ارتکاب کر کے پیپلز پارٹی نے 2013 کا بلدیاتی قانون پاس کیا, جس کی مخالفت کی ایم کیو ایم نے صوبائی اسمبلی میں. لیکن یہ میری پٹیشن خالد مقبول نے اور وسیم اختر نے کیوں نہیں چلوائی 2 سال مجھے الگ کرنے کے بعد, اور پی ٹی آئی کے ساتھ مکمکا کر لیا. پی ٹی آئی کے پاس وفاقی وزیر قانون, جو کہ آدھے ایم کیو ایم کے آدھے پی ٹی آئی کے, تو ان کو کھڑا کرتے کورٹ میں, میری پٹیشن چلواتے. خالد مقبول کھڑے ہوتے, میں کھڑا ہوتا, وسیم اختر کھڑے ہوتے. کراچی کے لوگوں کا اور پورے پاکستان کی بلدیات کا کچھ تو بھلا ہوتا. کچھ بنیادی مسائل لوگوں کے حل ہوتے, کچھ اختیار ملتا, کچھ وسائل ملتے, کچھ فیصلے. تو فاروق بھائی پی ٹی آئی نے کیا کیا کہ ان کو اپنے ساتھ لگا کے تو رکھا, گندا کیا لگا کے, کچھ نہیں دیا. اب ان کا میئر رخصت ہو رہا ہے, بلدیاتی نظام سے ایم کیو ایم جاری ہے, تو اب اسد عمر نے پٹیشن ڈالی, تو اسد عمر کی پٹیشن اور میری پٹیشن اب چلے گی جب 2 سال تک ایم کیو ایم گندی ہوتی ہے ان کے ساتھ. تو یہ ان کی سیاسی, ان کے یہاں دماغ نہیں تھا کیا؟ ان کا سیاسی پولیٹیکل وزڈم یا سیاسی بصیرت نہیں تھی جو دیکھتی کہ پی ٹی آئی ان کو گندا کر رہی ہے. اپنا میئر لانے کے لیے وہ 140 کے اختیارات اپنے آنے والے جو ان کو گمان ہے کہ ان کا میئر آ رہا ہے. لیکن فاروق ستار اور کراچی کے عوام اور ووٹر انشاءاللہ پی ٹی آئی کے بھی مضموم مقاصد میں پی ٹی آئی کو بھی کامیاب, اس لیے کہ ہم نے نوجوانوں کی ایک اتنی بڑی کھیپ تیار کی, جس میں پی ٹی آئی کے بھی ہزاروں نوجوان میرے ساتھ ہیں, کہ اگر پی ٹی آئی کا بھی میئر آئے گا تو وہ نوجوان سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی ان کو کام نہیں کرنے دے گی. ایم کیو ایم کا میئر ہے تو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کام نہیں کرنے دے گی. پیپلز پارٹی کا خدا نہ خواستہ آ گیا تو اس کو یہ لوگ کام نہیں کرنے دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ اس شہر کو سیاسی جو جھگڑا ہے, لڑائی, اس سے باہر نکال کے. فاروق بھائی یہ تو آپ نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں, اور اس کے علاوہ جب صوبے کی بات ہوتی ہے, جیسے پیپلز پارٹی ضلع بنانے پہ کراچی کو, یعنی ظاہر یہ کر رہی ہے کہ اب کراچی کو تقسیم کیا جا رہا ہے, تو صوبے کی آواز اٹھتی ہے, تو یہ تمام سیاسی جماعتیں کیوں خاموش ہو جاتی ہیں؟ اس وقت صوبے کے لیے جب کراچی میں اتنی بڑی آبادی ہے, 3 کروڑ 27 آبادی تجاوز کر گئی, تو اب صوبے کے لیے پھر تمام جماعتوں کو کیا تکلیف ہے؟ تو صوبے کے لیے آواز تو پھر صحیح اٹھتی ہے. دیکھیے ان ساری جماعتوں کے تو مفادات آپس میں جڑے ہوئے ہیں نا. قومی سیاست میں جے یو آئی اور پیپلز پارٹی کے مفادات آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اسی طرح پی ایم ایل این بھی کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ جڑ جاتی ہے, اپوزیشن کی جماعتیں. اور پی ٹی آئی کو کراچی والوں نے, دیکھیں وزیر اعظم عمران خان کو کراچی سے سیٹ دی, کراچی والوں نے صدر عارف الوی کو سیٹ دی کراچی سے,
گورنر عمران اسماعیل کراچی سے ان کو سیٹ دی، اور کہنے کو 14 سیٹیں قومی اسمبلی کی دی، پہلے MQM کی 17 ہوتی تھی۔ ان 14 میں سے میں مانتا ہوں کہ 8 سیٹیں تو PTI کی جائز ہیں، جو MQM نے غلطیاں کی، کوتاہیاں کی، لوگوں کے کام نہیں کیے اور آپس میں لڑائیاں ہوئیں، لیکن 14 سیٹیں نہیں تھی، 6 سیٹیں تو کچھ ہماری، کچھ بلاول بھٹو کی، اور کچھ شہباز شریف کی بھی چھینی گئی تھی، مجھے لگتا ہے سیٹیں، کچھ نہ کچھ تو ہوا۔ فیصل ڈاڈا جی، ہاں، اور 4 سیٹوں میں سے ایک میری جو عامر لیاقت کو دی گئی، اسی طرح عبدالقادر خان زادہ کی سرجانی کی، خواجہ سہیل منصور کی لانڈی، اسی طرح ایک اور سیٹ ہے شاید وہ عامر چشتی کی تھی، نارتھ آباد، وہ بھی چھینی گئی۔ تو 6 سیٹیں تو ان کو دی گئی، لیکن چلے 14 سیٹیں آ گئی نا، تو اب آپ صوبہ اگر PTI نہیں بناتی، دیکھیں میں نے بھی کوئی حتمی طور پر صوبے کی ڈیمانڈ نہیں کی، اور یہ MQM اگر عامر خان کر رہے ہیں تو وہ اپنی ساکھ بچانے کے لیے، کیونکہ ان کے میئر نے تو ان کو اس جگہ لا کے کھڑا کر دیا کہ اب اگلا میئر، ان کا جو بچا کچا ووٹ بینک تھا وہ بھی بکھر جائے گا، اور یہ ووٹ کہیں اور چلے جائیں گے، کسی اور کا میئر آ جائے گا۔ لیکن میں اس کو انشاءاللہ روکوں گا۔ تو PTI سے بھی میرا سوال ہے کہ چلے MQM کی ساتھ آپ ہے، لیکن اگر عامر خان نے صوبے کی بات کی تو آپ کی مخالفت کریں، آپ کو بھی تو کراچی والوں نے ووٹ دیا، آپ نے 2 سال میں کیا دے دیا؟ تو کم از کم PTI کو اب سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف 149(4) کے تحت، یہ فاروق نسیم صاحب کا جو بتایا، یہ لڑائی ہوگی، ہاتھیوں کی لڑائی ہوگی، گھاس کچھ نہیں جائے گی، گھاس آپ اور میں، کراچی کے عوام، کراچی اور یہاں سندھ کے وڈیروں نے 12 سالوں میں اتنی کرپشن کی ہے، پیپلز پارٹی نے اتنے پیسے کمائے کہ کسی کو بھی خرید لیتے ہوں۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ 149(4) میں اگر انہیں کچھ کرنا ہے تو پہلے 140A کا کریں فیصلہ، پھر 160 آرٹیکل کے تحت قومی مالیاتی کمیشن بنائیں 8واں، اور اس میں کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، بڑے چھوٹے شہروں کو ڈائریکٹ پیسہ دے کر صوبہ نہیں دے رہا، کیونکہ صوبائی فائنانس کمیشن نہیں بن رہا۔ اور تیسرا، نوجوانوں کی تحریک ہم کریٹ کریں، سیاسی اختلاف سے بالا تر ہو کے کراچی، اون کراچی، سیو کراچی، میک کراچی، اور نوجوان آگے 35 سال سے کم عمر کا میئر اور کونسل لائیں، میں 28 سال کی عمر میں بنا، مصطفیٰ کمال 33 سال میں۔ تو یہ تیسرا، اور چوتھا کراچی اربن ڈیولپمنٹ کمیشن۔ ہاں، 149(4) میں ڈائریکٹ کنٹرول نہ لے، وفاقی وزیر کراچی میں دندناتے پھرے اور کام کرائے، نہیں، وہ برا لگے گا، لیکن میگا پروجیکٹس کے لیے سینئر تجربے کار اور سیاسی اس میں لوگ بھی ہوں، اور جو کراچی کی نو ہاؤ رکھتے ہوں، اور جو ٹیکنوکریٹ بھی ہوں، انجینئر بھی ہوں، اس میں دانشور بھی ہو سکتے ہیں، صنعت کار، تاجر بھی ہو سکتے ہیں، جو کہ اس بات کو انشور کریں کہ کراچی 3000 ارب روپے کا ٹیکس دیتا ہے اور اسے 30 ارب بھی سالانہ نہیں ملتے، تو کم از کم 300 ارب ملنے چاہیے۔ تو یہ جو سالانہ ایک بڑا فنڈ اگر کراچی کو ملے تو میئر کراچی بھی بلدیہ کو چلائے، لیکن میگا پروجیکٹس کیے، سرکولر ریلوے، فرسودہ لائنوں کو چینج کرنا، ری سائیکلنگ پلانٹس لگانا، جو سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ بنے ان کو دوبارہ چلانا، پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ کچرا اٹھانے کا جدید نظام دینا، 11-12 گاربیج اسٹیشن بنانے آپ کو، سیکنڈری لینڈ فل سائٹ نئے بنانے، جام چاکروں پہ ایک ہی ہے، تو وہ اس کے لیے 20-25 لوگوں کا کراچی اربن ڈیولپمنٹ کمیشن بنے، تو وہ کمیشن اس کی نگرانی کرے، 4 سال میں 1200 یا 5 سال میں 1500 ارب ملے، تو یہ میگا پروجیکٹس یہ کمیشن کرے، میئر کراچی بھی اس کمیشن کا حصہ ہو، اور میئر کراچی جو ریگولر بجٹ ہے اس کے اوپر کام کرے۔ تو یہ طریقہ ہے کہ 140A کے تحت اختیارات دیں بلدیاتی اداروں کو، 160 کے تحت وسائل دیں، اور ایک نوجوان میئر اور نوجوان کونسلر، اور اس کے لیے ساری سیاسی جماعتیں اپنے نوجوانوں کو موقع دیں کہ وہ آگے آئیں۔ تو میں نے تو یہ فیصلہ کیا ہے، میں نے ہزاروں نوجوانوں کو اپنے ساتھ جوڑا ہے، PTI کی بھی، وہ کہتے ہیں صوبائی اور قومی میں بلے کو ووٹ دیں گے بعد میں، لیکن ابھی ہم فاروق بھائی آپ اچھا میئر دیں، اور اچھے میئر کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یہ امید کی کریں نا، کراچی کی سب مشترکہ طور پہ اونرشپ دیں گے، نہ کوئی MQM کا سخت گیر کارکن ہوگا، نہ PTI کا، اور یہ آپس میں اپنے مفادات کے لیے نہیں لڑیں گے، بلکہ مشترکہ طور پہ اون کراچی، سیو کراچی، میک کراچی، کیونکہ کراچی کو اپنائیں گے تو پاکستان کو اپنائیں گے، کراچی کو بچائیں گے تو پاکستان کو بچائیں گے، کراچی کو بنائیں گے تو پاکستان کو بنائیں گے، یہ فارمولہ ہے۔ تو اگر اس پر سب سوچیں تو تیسرا یہ، چوتھا وہ کراچی اربن ڈیولپمنٹ کمیشن، تو اس طرح یہ 4 میری نظر میں راستے ہیں جس سے کہ، اور اس میں شاید پھر صوبے کی ضرورت نہ ہو، لیکن اگر ان چیزوں پہ عمل درآمد نہیں ہوگا تو پھر بات جو ہے وہ صوبے پہ ہی جا کے ختم ہوگی۔ ہم چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف، وہ بریک سے واپس آئیں گے
اور وہیں سے اپنا سلسلہ جوڑیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے ہماری MQM پاکستان بالی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سے بڑی زبردست گفتگو جاری تھی، اور جبکہ یہ سابق میئر بھی رہے ہیں اور ان کے دور میں جو کام ہوئے وہ سب کو یاد ہے. وہ دور اور آج کا دور پتہ چلے گا کہ کیسا تھا. آج کے دور میں جگہ جگہ گلی کوچوں، بازاروں، محلوں، اسکولوں، کالجوں میں اس وقت دریائے سندھ کا منظر نظر آ رہا ہے. یقیناً تو بارش تو رکی بھی ہے، مگر وہاں پانی کی نکاسی کا عمل نہیں کیا گیا اور شاہراہوں پہ بھی اس وقت پانی جمع ہے. تو اب ایک بار پھر ہم ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کے پاس چلتے ہیں. ان سے ایک بڑی زبردست گفتگو. فاروق بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ میئر کراچی تھے، اور اس وقت تو یقینی طور پر کراچی کا چاہے پختون ہو، بلوچ ہو، سندھی ہو، اس دوران بارش کے دوران کسی کو کوئی مشکلات کا سامنا نہیں تھا، اور نہ ہی اتنی آوازیں اٹھ رہی تھی کہ نالے بھر گئے، گھروں میں پانی چلے گئے. آج تمام سہولیات مہیا ہونے کے باوجود، کروڑوں کو اربوں روپے کا بجٹ بھی دینے کے باوجود لوگوں کے گھر میں پانی چلا گیا. اور یہ آج کے دور کی بات کر رہا ہوں 2020، اور جس وقت آپ میئر تھے تو کیا فرق دیکھا آپ نے؟ دیکھیں، سب سے زیادہ اختیار مصطفیٰ کمال جب میئر تھے اس زمانے میں تھے، کیونکہ مشرف صاحب کا اور جو اس وقت حکومت تھی ان کی یہ پالیسی تھی کہ بلدیاتی اداروں کی سرپرستی اسلام آباد سے ہوتی تھی، وہاں سے فنڈز بھی ملتے تھے. 5 سال میں 300 ارب ملے، مطلب یہ کہ ایک سال میں 60 ارب. وہ 60 ارب آج کے دور کے ایک سال کے 300 ارب ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو میں آج مانگ رہا ہوں 300 ارب کراچی کے لیے، وہ زمانے میں 60 ارب کی شکل میں ملتے تھے. تو مصطفیٰ کمال کو یہ ایڈوانٹیج تھا کہ فنڈز کی کمی نہیں تھی اور اختیارات بھی تھے. واٹر سیوریج بورڈ بھی تھا، ہاؤسنگ ٹاؤن پلاننگ بھی تھا، ماسٹر پلان بھی تھا، اور بلڈنگ کنٹرول بھی تھا، اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بھی ان کے پاس تھا. وسیم اختر اور MQM کا جو موجودہ یہ بلدیاتی دور ہے اس میں ان کے پاس یہ اختیارات نہیں، لیکن میرے پاس بھی نہیں تھے. صرف واٹر بورڈ میرے پاس تھا، لیکن بلڈنگ کنٹرول میں نے لڑ کر لیا وزیر اعلیٰ سے. اس زمانے میں ہم نے محنت کی اور ہم نے سیاسی اپنی اس کو استعمال کر کے وہ لیا. تو وسیم اختر بھی 2-2.5 ہزار کاؤنسلروں کو لے کے بیٹھ جاتے، دھرنا دیتے وزیر اعلیٰ اس پہ. تو آپ یقین مانیں کہ ان کو وہاں سے یہ اختیارات ملتے، لیکن وہ فنڈز تو مانگتے ہیں، اختیارات نہیں مانگتے، اور اس کے لیے کوئی دھرنا نہیں کرتے. اور جو فنڈز اگر مل بھی جاتے ہیں وہ پھر کہاں پر جاتے ہیں، یہ سوال آ گیا. تو اس کا مطلب یہ کہ میرا اور وسیم اختر کا دور اختیارات اور وسائل کے لحاظ سے ایک جیسا ہے. مصطفیٰ کمال کے دور کو ہم کمپیئر کریں گے نعمت اللہ کے دور سے، کیونکہ ایک ہی جیسا تھا. تو پہلے نمبر پر میئر کو اگر دیکھیں تو مصطفیٰ کمال، دوسرے پہ نعمت اللہ، تیسرے پہ فاروق ستار، اور چوتھے پہ وسیم اختر. وسیم اختر تو سب سے، ان کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے. یہ بہت، لیکن میرے پاس بھی اختیارات نہیں تھے. میں نے پھر بھی اختیارات کے باوجود، وسائل کے باوجود ترجیحات طے کی تھی کہ مجھے کچرا اٹھانا ہے، گٹر ٹھیک کرنے اور نالے صاف کرنے. یہ 3 کام میں نے کیے. تو دیکھیں اس زمانے میں یہ معاملہ مسائل نہیں تھے جو آج وسیم اختر کو اور MQM کو فیس کریں. مگر فاروق بھائی آج کا دور، آپ نے اپنے دور تو بتایا ٹھیک ہے، جو اختیار آپ کے پاس تھے وہی اختیار وسیم اختر کے پاس تھے، سیم آلموسٹ. اور اب یہ تو ٹھیک ہے وسیم اختر صاحب کے پاس نہیں تھے، مگر اب جو صورت حال ہے کراچی کی، تو کیا آنے والے ایڈمنسٹریٹر 3 ماہ میں درست کریں گے، یا پھر آنے والا جو میئر ہوگا کسی بھی جماعت کا ہو تو کیا وہ اس صورت حال پہ قابو پا لے گا؟ ایڈمنسٹریٹر تو 3 ماہ میں کر ہی نہیں سکتے، اور اگر 3 ماہ میں الیکشن ہو یا 6 ماہ میں، تو ایڈمنسٹریٹر تو 1 سال میں بھی نہیں کر سکتا. پہلے بھی کئی یعنی یہ جو 2015 کے بلدیاتی انتخابات سے پہلے پیپلز پارٹی ایڈمنسٹریٹروں سے تو کام چلا رہی تھی. وہ تو بلدیاتی انتخابات کرانا ہی نہیں چاہتی، اور سپریم کورٹ نے مجبور کیا تھا پھر اس کو کرانے پڑے گا. تو اگر اب میئر پھر آ جائے اور یہی اختیارات ہوں گے، تو وہ اگر اس کی ترجیحات صحیح ہوگی تو نالے صاف ہو سکتے. آنے والا میئر نالے صاف کر سکتا ہے. آنے والا میئر
कचरा उठा सकता है अपने ही वसाइल में जिस हद तक हो सके। आने वाला मेयर कुछ गटर की लाइनें भी ठीक कर सकता है इन्हीं इख्तियारात और वसाइल। लेकिन इससे ज्यादा करने के लिए K4, सर्कुलर रेलवे, सीवरेज का नया निज़ाम, फरसुदा लाइनों की तब्दीली और जो मैंने कहा था कचरे का निज़ाम नया, सेकेंडरी गार्बेज स्टेशन, नए लैंडफिल साइट, ये सारी चीजें करने के लिए 300 अरब रुपए कराची को चाहिए सालाना। अच्छा वो फारूक भाई, चाहिए। आपने तमाम चीजें हमारे पास एक और भी बहुत बड़ा मसाइल है, करोड़ों रुपए का टैक्स देती हैं मार्केटें। इस शहर 70% रेवेन्यू वफाक को देता है। आज कराची की 99% मार्केटें जो हुकूमत को बजट देती है और आज वो तालाब में बरसाती पानी में दबी हुई हैं, दुकानों में पानी चला गया है और ताजिरों को भी जो है वफाकी और बल्दियाती इदारों की तरफ से सफाई सुथराई का लॉलीपॉप दिया जा रहा है। तो इन ताजिरों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, लाहौर की मार्केटों से 1 अरब रुपए का टैक्स आता है वफाक को और कराची की मार्केटों से 30 अरब का टैक्स आता है। जमीन आसमान का फर्क है। कराची पूरे मुल्क को 3000 अरब रुपए देता है। मुझे नहीं पता लाहौर से कितने जाते हैं, लेकिन जाहिर है कि उसके मुकाबले में वो कुछ भी नहीं होंगे। इसी तरह पिशावर और कोयटा बेचारे वो भी किसी गिनती में नहीं है। फिर कराची सूबे को 90-95% जो सूबाई टैक्स है उसका 90-95% कराची देता है। अब उसके बाद सूबे का सुलूक भी सौतेली माँ का है और वफाक का सुलूक भी दूध देने वाली गाय को बस रोजाना ज़बा कर दें, कराची को कुछ ना दें। अगर गाय दूध दे रही है पूरे मुल्क के लिए और उसको आप घास ना दें, उसकी ग़िज़ा का आप ना ख्याल करें, तो फिर वो गाय कब तक दूध देगी? सोने का अंडा देने वाली मुर्गी कब तक देगी? तो ये है सलूक। तो वो मार्केटों का भी, अभी मार्केट वाले भी सोच रहे हैं कि हम कब तक ये वन वे ट्रैफिक चलेगा और ये टैक्स देंगे। एक वक्त आएगा, इमरान खान ने तो सिर्फ कहा था कि हम सिविल नाफरमानी करेंगे। कराची वाले अगर अब उनका कोई पुरसान हाल नहीं हुआ, अब मसला कराची का कोई मुस्तकिल हल नहीं ढूंढा गया, जो मैंने जिन खतूत पर बात की, अगर वो नहीं हुआ, 300 अरब सालाना नहीं मिले, अच्छी ईमानदार पुरखुलूस बेलौस जज्बे वाला मेयर और वो कराची अर्बन डेवलपमेंट कमीशन नहीं बना डेवलपमेंट का, तो मैं ये देख रहा हूँ कि फिर कराची वालों ने भी ये फैसला करना है कि फिर हम भी टैक्स देना बंद कर दें। ये मुझे लग रहा है ऐसा होगा। तो अभी ताजिर भी ये कहते हैं कि अब हम बल्दियाती इलेक्शन लड़ेंगे और क्योंकि ना बल्दियाती इदारों का साथ दिया, ना किसी भी सियासी जमात या किसी पार्टी ने उनकी मार्केटों के लिए सफाई सुथराई के हवाले से कोई काम नहीं किया, तो क्या समझते हैं कि ताजिरों को भी जो लोकल है उनको आना चाहिए? ताजिरों को आना चाहिए, सनतकारों को आना चाहिए, बिजनेस कम्युनिटी को आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए, प्रोफेशनल जो डॉक्टर, इंजीनियर, वकला, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हर शोबे से लोगों को आके ओन करना कराची, और उसमें नौजवानों की तादाद ज्यादा हो तो बहुत अच्छा है, उसमें हमारी बहनें बेटियां भी आगे हों तो बहुत अच्छा है। तो कराची के बल्दियाती इंतखाबात से ये तहरीक शुरू करें, इसका आगाज करें। मैंने तो कह दिया कि 35 साल से कम उम्र का यूसी चेयरमैन होना चाहिए, तकरीबन हर यूसी में 65% वो हों, 35% 40 साल से बड़े हों, ठीक है, चल जाएंगे। फिर ये जब इस तरह हो जाएगा और हर शोबे के लोग आ जाएंगे, बहनें बेटियां भी आ जाएंगी, तो फिर उनके पीछे लाखों अवाम होंगे, नया जज्बा, नया खून और एक नई बल्दिया होगी और नए लोग भी होंगे। फिर वो सियासत यहाँ रुकेगी नहीं इलेक्शन तक, फिर इख्तियार लेने की लड़ाई लड़नी है, फिर वसाई लेने 300 अरब कराची, तो फिर टैक्स ना देने की तहरीक भी चलानी है अगर ऐसा हो तो फिर हम मज़ार कायद पर बैठे 5 लाख लोग बैठ जाए, 2 लाख बैठ जाएं और ना उठे, तो आपको 300 अरब भी मिल जाएगा, 140 के इख्तियारात भी मिल जाएंगे, K4 सर्कुलर रेलवे के लिए पैसा मिल जाएगा, कचरा उठाने का निकासी आपका नया निज़ाम मिल जाएगा, बिजली के लिए पैसे, के इलेक्ट्रिक भी, उसका क़िबला भी दुरुस्त हो जाएगा और ताजिरों के आंसू भी हो जाएंगे कि उनकी मार्केटें भी नहीं डूबेंगी इंशाअल्लाह। हमारे साथ डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, MK पाकिस्तान बाजी कमेटी के सरबराह, बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू कर रहे थे और उनका यही कहना था कि इस बल्दियाती इंतखाबात में नौजवान डॉक्टरों, ताजिरों और हमारी माएँ बहनें, उन सबको आगे आना होगा और अगर वो आगे आएंगे तो हम वफाक से लड़कर 3 अरब रुपए का बजट लेकर और इस कराची शहर को सब सादात बनाएंगे और बल्कि कराची में जितनी भी मुश्किलात हैं वो सब खत्म होगी। मगर उनकी एक बात बहुत अच्छी थी कि कम से कम 35 साल का मेयर आएगा और
काउंसलर हो या यूथ चेयरमैन हो, उनकी उम्र कम होगी तो इलाके में ताकत अपनी दिखा के काम भी करेंगे, सफाई भी कराएंगे। और यकीनी तौर पर डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने जो जितनी भी बातें की हैं वो शहर कायद की आवाम के लिए एक बड़ी जबरदस्त बातें की है। और इनका ये प्रोग्राम सुनने के बाद नौजवानों को अमल करना होगा, क्योंकि अपने शहर में अगर सफाई सुथराई चाहिए और अपना हुकूक चाहिए तो अपनी जद्दोजहद करनी होगी। मार्केटिंग और मसाइल से अपने मेजबान रफीक अंसारी को इजाजत दीजिए। आइंदा हम किसी नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।